समाप्त होने वाले करम कैसा निराला है मेरे ख्वाजाए संजर का, करम कैसा निराला है मेरे ख्वाजाए संजर का, बहुत आला घराना है मेरे ख्वाजाए संजर का, बहुत आला घराना है मेरे ख्वाजाए संजर का, सखावत में करामत में इबादत में रियाजत में, सखावत में करामत में इबादत में रियाजत में, तरीका ही कुछ निराला है मेरे ख्वाजा संजर का, तरीका ही निराला है मेरे ख्वाजाए संजर का। मिलेगी हम गरीबों को कयामत में शफाअत में इंशाअल्लाह। करम हो जाएगा, गुलामों में हम शामिल हो जाएंगे, उनके सच्चे ईमान के साथ दुनिया से जाएंगे। तो मिलेगी हम गरीबों को कयामत में शफाअत भी, मिला हमको वसीला है मेरे ख्वाजाए संजर का, मिला हमको वसीला है मेरे ख्वाजाए संजर का। जमाने में बहुत गुजरे शहंशाह भी मगर अब भी, जमाने में गुजरे शहंशाह भी मगर अब भी, बुलंदी पर सितारा है मेरे ख्वाजाए संजर का, बुलंदी पर सितारा है मेरे ख्वाजाए संजर का। और बयां कैसे करे अहमद अताए ख्वाजाए पिया की, बयां कैसे करे अहमद अताए प्यारे ख्वाजा की, मिला ईमा अतिया है मेरे ख्वाजाए अजमेर का। यानी गरीब नवाज की हम पर कितनी अता है वो हम बयां नहीं कर सकते, लेकिन सबसे बड़ी अता ये है कि आज हमें जो ईमान मिला वो भी अता गरीब नवाज भी की है। देखिए आज दूसरे महफिल है और गुज़िश्ता कल मैंने अर्ज किया था कि आपके पीराने तरीकत का कुछ जिक्र होगा। मौलाए कायनात मौलानी शेर खुदा के बाद 12वें नंबर पर सरकार गरीब नवाज का नंबर आता है। मुख्तसर सुन लीजिए 11 पीरों के नाम आपके। ख्वाजा हसन बसरी, यहीं से सारी ब्रांच वाक़ियानी शरीफ में सुने। ख्वाजा हसन बसरी उन्होंने खिलाफत दी हजरत फुज़ैल बिन अयाज को, उन्होंने खिलाफत दी हजरत इब्राहिम बिन अदहम को, उन्होंने खिलाफत दी शेख मौसाद अलैहिर्रहमा को, उन्होंने खिलाफत दी अबू इसहाक शामी को, उन्होंने खिलाफत दी अबू अहमद चिश्ती को, उन्होंने खिलाफत दी अबू मोहम्मद चिश्ती को, उन्होंने खिलाफत दी अबू यूसुफ चिश्ती को, उन्होंने खिलाफत दी अपने बेटे हजरत मौजूद चिश्ती को, उन्होंने खिलाफत दी हजरत सैयद ममसाद चिश्ती को, उन्होंने खिलाफत दी मौजूद चिश्ती के बाद हजरत सैयद अबू इसहाक सामी। यहाँ से जो सिलसिला चिश्ती सारा, अब सैयद अबू यूसुफ, उनके बाद है मौजूद चिश्ती, उनके बाद है अबू इसहाक सामी से ये जो सिलसिला चला है। एक मौलाना मोहम्मद तो अबू यूसुफ चिश्ती इनके बेटे हैं सैयद मौजूद चिश्ती, इनके बेटे हाजी शरीफ जिंदगी, इनके खलीफाए ख्वाजा उस्मान हारून और इनके खलीफाए अताए रसूल। अब समझ लीजिए कि इस सिलसिले में 5 बाप बेटे, कितना आला घराना। 5वें नंबर पर जो बुजुर्ग है अबू इसहाक शामी, यहीं से सिलसिला चिश्त शुरू हुआ, इन्हें सालार चिश्त कहा जाता है। उनके खलीफा जो है सैयद अबू अहमद चिश्ती, ये नजीबुल तरफे सालार है, यानी माँ और बाप की तरफ से हसन हुसैनी। उनके बेटे हैं सैयद अबू मोहम्मद, ये दोनों बाप बेटे हुए। अब जो आपका मुरीद और आपका खलीफा है वो आपके भांजे हैं, वो कौन? सैयद अबू यूसुफ चिश्ती। फिर उनके बेटे सैयद मौजूद चिश्ती, उनके बेटे हाजी शरीफ जिंदगी, और फिर वहां से खिलाफत चली ख्वाजा उस्मान हारून।
اور آج کی رات بھی دیکھو سید ابو یوسف چشتی کی مثال کی رات ہے. یہ تینوں پیران طریقت، حالانکہ سید ابو احمد چشتی، ابو محمد چشتی، ابو یوسف چشتی، ان کے بیٹے مودود چشتی، ان کے بیٹے حاجی شریف زندگی، یہ چار پانچوں کے پانچ بزرگ آج بھی چشتی سلسلے کے بزرگ چشتی بستی میں آرام فرما رہے ہیں، اور ان میں سے چاروں کی تاریخ رجب کے مہینے میں آ رہی ہے. اب سید ابو یوسف چشتی یہ اپنے ماموں یعنی کہ سید ابو محمد ان کے مرید بھی ہے اور خلیفہ. بس ان دونوں کا ذکر سنو. دیکھیے، دعا لینا اور دعا کروانا، بزرگان دین فرماتے ہیں دعا کروانے کی ضرورت نہیں، دعا لے لو. یعنی مطلب کہ آپ ایسا کام نہیں کرو کہ خود بخود دعا مل جائے. انشاءاللہ آج ہی دو بزرگ کا ذکر ہوگا، اور کل ملاقات زندگی رہی تو سید ابو احمد چشتی. سید ابو یوسف چشتی سمجھیے سرکار غریب نواز کے 5ویں نمبر تک کی. آپ الٹے سے چلیے. سرکار غریب نواز کے پیر و مرشد خواجہ عثمان حال، ان کے پیر حاجی شریف زندگی، ان کے پیر مودود چشتی، اور ان کے پیر ابو یوسف چشتی. آج بھی ان کی کرامتیں چشت میں موجود ہیں. آپ کے پیر و مرشد سید ابو محمد، یہ ان کے بیٹے ہیں سید ابو احمد. کے نام تھوڑے ذہن میں رکھے، 3 نام یاد رکھے بس. ابو احمد، ان کے بیٹے ابو محمد، اور ان کے بھائی سید ابو یوسف. ابو احمد کے وہاں جب ابو محمد کی ولادت ہوئی، محرم کی 10 تاریخ تھی، عاشورے کا دن تھا. جب آپ کی ولادت ہوئی سید ابو محمد کی، اس رات حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے والد سید ابو احمد کے خواب میں تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ تمہارے گھر پر صبح کے وقت ایک ایسا بیٹا پیدا ہوگا جو مادرزاد ولی ہوگا، تمہارا نائب ہوگا اور تمہارا مرید بھی ہوگا. اور پھر اتنا ہی نہیں، حضور نے ارشاد فرمایا جب جا کر تم مجھ سے ملو تو میرا سلام بھی پیش کر دینا. خواب میں تعجب کر رہے کہ بیٹا پیدا ہو اور میں سلام عرض کروں. آقا یہاں تک ارشاد فرماتے ابو احمد جب محمد پیدا ہو تو اس کا نام میری نسبت سے محمد رکھنا، اور پیدا ہوتے ہی وہ 7 مرتبہ کلمہ شہادت کا ورد کرے گا. فجر کا وقت تھا. ابو احمد فجر کی نماز پڑھ کے ابھی گھر کی طرف جا ہی رہے تھے کہ خادم نے آ کر کہا کہ حضور مبارک کو آپ کے گھر پر شہزادی کی ولادت ہوئی. اب جب آپ گھر کے اندر تشریف لائے سید ابو احمد، نو مولود لڑکا، سرکار غریب نواز کے سمجھیے 5ویں یا 6 پیر، نو مولود لڑکا ہے، تخت پر لیٹا ہے اور زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری ہے. آپ نے خادموں سے کہا، جو بھی دائیاں وہاں تھی ان سے پوچھا بتاؤ بچے نے کتنی مرتبہ کلمہ پڑھا؟ کہا حضور یہ 7ویں مرتبہ پڑھ رہا ہے. کہا یہ 8ویں مرتبہ بس. کہا حضور آپ کو کیسے پتا؟ کہا رات کو حضور اکرم خواب میں تشریف لائے اور انہوں نے فرمایا کہ 7 مرتبہ کلمہ شہادت کا ذکر کرے گا، تو جب حضور نے فرمایا ہے تو 7ویں مرتبہ ہوگا. لہذا 7 مرتبہ کلمہ پڑھنے کے بعد سید ابو محمد ابھی پیدا ہوئے ہیں، اپنے باپ سے کہتے خواب بیان کرو. کیا کہتے کون؟ سرکار غریب نواز کے 5ویں یا 6 نمبر کے پیر عرض کر رہے اپنے والد سے، کہا حضور خواب بیان کرو. سید ابو احمد آگے بڑھے اور اپنے بیٹے سے کہا محمد حضور نے تمہیں سلام پیش کیا ہے تو بس نو مولود جواب دے رہا ہے وعلیہ السلام واہل بیتہ واصحابہ
نرالا ہے. ظاہر سی بات ہے پیدا ہوتے ہی آپ نے دودھ نہیں پیا, لوگ دوپہر تک پریشان ہوئے. کسی نے آ کر آپ سے عرض کیا, آپ کے والد سید ابو احمد سے, کہ حضور محمد ہے جو دودھ نہیں پیتے, کہا بتاؤ آج کون سا دن ہے؟ کہا آج محرم کی 10 تاریخ اور عاشورے کا دن ہے. کہا آج اس نے روزہ رکھا ہے, جب افطار کا وقت ہوگا دودھ پی لے گا. دیکھنے والوں نے دیکھا جب افطار کا وقت ہوا سید ابو محمد دودھ پینا شروع کر دیتے. پیدا ہوتے ہی روزہ رکھا. اب کسی بات پر بس نہیں, اللہ نے کیا کیا مقام دیا ہے. جب 5 یا 6 سال کے ہوئے تختی لے کر مدرسے پڑھنے جاتے. چند دنوں تک گئے سید ابو محمد چشتی. جب چند دنوں تک گئے تو ایک دن تختی لے کر مدرسے جا رہے تھے. راستے میں کوئی بزرگ ملا اور کہنے لگے, وہ بزرگ میں آج تم کو پڑھانے آیا ہوں. تو سید ابو محمد چشتی کہتے ہیں کہ مجھے تو مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے, آپ مجھے سڑک پر پڑھاؤ گے؟ کہا بس پل پر پڑھانا ہے. کیا کہا؟ کہا پل پر پڑھانا ہے. کہا آپ کون ہو؟ کہا میں اللہ کا نبی حضرت خضر ہوں, رب کی طرف سے بھیجا گیا ہے. اتنا کہہ کر حضرت خضر آگے بڑھتے ہیں اور سید ابو محمد کو اپنے سینے سے لگاتے, سینے سے لگا کر فرماتے جاؤ تم نے پڑھ لیا, گھر چلے جاؤ. جب گھر پر گئے تو والدہ نے دیکھا کہ آج شہزادہ جلد آ گیا. تو والدہ نے کہا بیٹا کیا بات ہے, آج بہت جلد مدرسے سے آ گئے؟ کہا ماں سب کچھ پڑھ لیا. کہا کیا پڑھ لیا؟ کہا ماں جو پوچھنا ہے پوچھ لے. اب آپ کی ماں قرآن کی جس آیت کو پڑھتی ہے آپ وہاں سے پورا سپارہ پڑھنا شروع کر دیں. اور اتنا ہی نہیں, آپ نے کہا ماں اللہ نے مجھے 7 سال کی عمر میں علم لدنی عطا فرمایا, آنکھوں کو بند کرتا ہوں رب پوری دنیا کو میرے سامنے رکھ دیتا ہے. 7 سال کی عمر ہے سید ابو محمد چشتی کو اللہ نے علم لدنی عطا فرمایا, آنکھوں کو بند کر دیتے ہیں. اللہ دنیا کا ہر ذرہ, دنیا کا ہر گوشہ ان کی آنکھوں کے سامنے رکھ دیتا ہے. یہ سید ابو محمد چشتی. اب یہ زمانہ کون سا تھا؟ یہ زمانہ وہ تھا کہ یہاں پر گجرات میں سلطان محمود غزنوی, سومناتھ جو جنگ ہوئی, یہاں پر سلطان محمود غزنوی جنگ کر رہے ہیں اور چشت میں بیٹھے ہیں سید ابو محمد چشتی. اچانک اپنے خادم سے کہا, جس کا نام سید کنک بتایا جاتا ہے, کنک چشتی, کنک چشتی دیکھتے نہیں ہو, پریشان ہے, جاؤ ایک چھڑی اٹھاؤ اور دیوار پر مارنا شروع کرو. سید کنک چشتی نے دیوار پر چھڑی کو مارنا شروع کیا. لوگ حیران پریشان ہیں کہ آخر یہ دیوار پر کیا چھڑیوں کو مارتے ہیں. جب چھڑیاں مارنے لگے لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آئی, لیکن سلطان محمود غزنوی کو جب فتح ہوئی تب واپس لوٹے اور بات چیت ہوتے ہوتے یہ باتیں پھیلی. سلطان محمود غزنوی کہتے ہیں کہ میں دشمنوں کے ریڑے میں اتنا پھنس چکا تھا, انقریب تھا کہ مجھ پر کوئی وار کرے. اچانک بجلیوں کی طرح کچھ چمکنے لگا اور دشمنوں کا ریلا پیچھے ہٹنے لگا. تب لوگوں نے بتایا کہ سنو یہ کرامت ہے سید ابو محمد چشتی کو. وہ چشت میں بیٹھے بیٹھے یہاں کے حالات کو دیکھ رہے تھے. جب دشمن کا ریلا بڑھنے لگا انہوں نے اپنے مرید کے ذریعے تو کیا کیسے مرید بنایا ہو, کیسے آپ کو خلافت دی. جب آپ 17 سال کے ہوئے, سید ابو محمد چشتی 17 سال کے ہوئے تب آپ کے والد سید ابو احمد نے آپ کو اپنا صرف مرید بھی بنایا. 17 سال کے عمر میں ہم اور آپ ہوتے تو چیلے پر بٹھاتے تھے, بیٹھ جا باپ کی گدیاں چلتا ہے. لیکن یہاں 17 سال تک آپ نے عبادتیں دیکھی, ریاضتیں دیکھی. حالانکہ کیا یہ کم تھا کہ ماں کے پیٹ سے ولایت کا تاج پہن کر آئے جسے حضور سلام بھیجے, لیکن یہ عبادت, یہ تقوی, یہ پرہیزگاری 17 سال میں جب ہوئے سید ابو محمد چشتی تب ان کے والد سید ابو احمد نے انہیں سے مرید بنایا. اور دیکھو جب مرید بنے 17 سال کی عمر میں, اس وقت سے لے کر 12 سال تک ایک کمرے میں رہے, عبادت کرتے رہے, ریاضت کرتے رہے. اور کھانا پینا کیا ہے, روایتوں میں آتا ہے کہ آپ ہفتے میں صرف ایک کھجور ہی کھاتے تھے. پورے ہفتے میں صرف ایک کھجور کھاتے تھے. اور آپ کی اس 12 سال کی عبادت کا پاور پورے جسم میں یہ پھیلا کہ
کہ چشت میں کوئی کافر ہی نہیں رہا، جتنے تھے سب مسلمان ہو چکے ہیں۔ آپ کی 12 سال کی عبادت، حالانکہ آپ بجھنے میں عبادت کرتے ہیں، لیکن آپ کی عبادت کا پاور پورے چشت میں اس حد تک پھیلا کہ آپ کے اس عبادت کی وجہ سے چشت میں کوئی کافر نہ رہا۔ اگر کوئی کافر اور بستی سے آتا، چشت میں قدم رکھتا، کلمہ زبان پر جاری ہوتا۔ 12 سال تک آپ نے عبادتیں کی، ریاضتیں کی، پھر 12 سال کے بعد آپ کے والد نے آپ کو اپنی خلافت خاص عطا فرمائی۔ جب سید ابو احمد چشتی کا انتقال ہوا، وصال ہو گیا، اور سید ابو احمد چشتی ہے اور ان کی ایک بہن ہے، ان کی ایک بہن جو 40 سال کی عمر ہو گئی، ابھی نکاح نہیں فرمایا۔ ایک رات سید ابو محمد چشتی سوئے تھے کہ خواب میں آپ کو اپنے والد کی زیارت ہوئی، سید ابو احمد کا بیٹا اپنی بہن سے کہو نکاح کر لے، طویل عمر ہو چکی ہے، اور سنو فلاں بستی میں امام زین العابدین کا ایک شہزادہ جس کا نام سید سمعان ہے، وہ انتظار میں ہے، لہذا ان سے نکاح کر دو، اور ان کے نکاح کے بعد جو شہزادہ پیدا ہوگا وہ مادرزاد ولی ہوگا، تمہارا مرید ہوگا اور تمہارا خلیفہ ہوگا۔ 40 سال کی عمر میں آپ کی بہن نے نکاح کیا سید سمعان کے ساتھ۔ اب نکاح ہونے کے بعد جو شہزادہ پیدا ہوتا ہے، جو سرکار غریب نواز کے چوتھے پیر ہے، دنیا جسے سید ابو یوسف کے نام سے یاد کرتی ہے۔ یہ سید ابو یوسف، اب ان کا بھی مختصر سن لیجیے۔ بچپن کال میں مدرسے میں جاتے قرآن شریف یاد نہیں ہوتا، حفظ بہت کرتے ہیں۔ دیکھو یہ سلسلے کے کچھ بزرگ کی کڑیاں بیان ہوئی ہے، جیسے کہ حاجی شریف زندگی جو ابو یوسف کے پوتے ہیں، ان کا حال کیا تھا؟ اتنے فقیر تھے، اس طرح کی آپ کی فکری تھی کہ آپ جنگلوں میں ہی رہتے، اگر کوئی آپ کا جھوٹا ہیٹھا کھایا ہوا پھل کھا لیتا، اللہ اس کے مجذوبیت کا مقام عطا فرماتا۔ حاجی شریف زندگی یہ کون ہے؟ سرکار غریب نواز کے دادا بھی، خواجہ عثمان ہارون کے بھی۔ تو سید ابو یوسف چشتی پیدا ہوئے، مکتب میں گئے، قرآن یاد نہیں ہوتا۔ ایک دن رات کو سوئے، خواب میں آپ کے پیر و مرشد اور آپ کے ماما سید ابو محمد خواب میں آئے، کہا بیٹا کیا بات ہے، قرآن یاد کرتے ہو، یاد نہیں ہوتا، پڑھو 100 مرتبہ سورہ فاتحہ۔ جب 100 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھا اور صبح آنکھ کھلی، آنکھ کھلتے ہی پورا قرآن یاد ہو چکا ہے، آنکھ کھلتے ہی پورا قرآن مجید یاد ہو چکا ہے۔ اب یہ سید ابو یوسف چشتی، ان کی کرامت آج بھی چشت میں موجود ہے۔ یہ وہ بزرگ ہے جنہوں نے ایک دن رات کو پیٹ بھر کر پانی کے کچھ 2-3 گلاس پی لیے۔ دیکھو حکیم اور طبیب کہتے ہیں کہ رات کو نیند نہ آئے تو شکم سے رو کر جتنا پانی پی سکو پی لو، آپ کو نیند آ جائے گی۔ اگر یہ بھی نہ ہو تو ایک نسخہ یہ بھی ہے کہ سرسوں کا جو تیل ہو اسے پیر کے تلوے میں اس طرح سے مس کرو، مالش کرو، انگلیوں کی گھائیوں میں مالش کرو، نیند آ جائے گی۔ تو یہاں سید ابو یوسف چشتی ایک مرتبہ رات کے وقت کچھ 2 یا 2.5 گلاس پانی پی لیے۔ پانی پیتے ہی آپ کو ایسے لگا کہ نیند کا غلبہ ہے، تو آپ نے اپنے نفس سے کہا کہ آج مجھے 100 رکعت نفل نماز اور اس میں ایک قرآن کی تلاوت کرنی ہے، میرے ساتھ صلح کر لے۔ اگر تو آج مجھے سلا دے گا تو پھر میری اور تیری دشمنی اتنی رہے گی کہ تجھے مہنگی پڑ جائے گی۔ لیکن نفس نے آپ کی سنی نہیں، رات کو آپ کو ایسا نیند کا غلبہ آیا کہ آپ کی آدھی رات کچھ نیند میں گزر گئی۔ اب صبح ہوئی، آپ نے اپنے نفس سے کہا کہ رات کو تجھے کہا تھا تو مانا نہیں، اب سن، آج سے میں قسم کھا رہا ہوں کہ پانی پیٹ بھر کر نہیں پیوں گا۔ اس دن سے لے کر 20 سال تک آپ نے کبھی 1 گلاس مکمل پانی نہ پیا۔ اگر آدھے گلاس کی پیاس لگتی تو چند گھٹ پانی پی لیتے، پورے گلاس کی پیاس ہوتی آدھا پی لیتے۔ اور اس دن سے لے کر 20 سال تک روزانہ رات کے وقت 100 رکعت نفل پڑھتے اور 100 رکعت کے اندر پورا قرآن کی تلاوت فرما دیا۔ یہ سید ابو یوسف چشتی، ان کے بیٹے ہیں سید مودود چشتی، ان کے بیٹے ہیں حاجی شریف زندگی، اور ان کے مرید ہیں خواجہ عثمان ہارون۔
تو سید ابو یوسف چشتی 20 سال تک یہ تقوا رہا کہ پرہیزگاری، آپ پانی نہ پیتے۔ ایک دن آپ اپنے خانقاہ میں بیٹھے ہیں اور چشت میں بارش نہ ہوئی تو لوگ آئے شکایت کرنے کے لیے، کہا حضور بارش نہیں ہے، پانی پینے کے لیے لوگ ترس رہے، لہٰذا آپ کچھ کر دیجیے۔ اب آپ کو کچھ جلال سا آیا، آپ نے اپنا عصا اٹھایا اور عصا اٹھا کر باہر نکلے اپنی خانقاہ کے بعد، مرید بھی ساتھ میں ہیں، آپ یہاں وہاں دیکھ رہے جیسے کہ کسی کو تلاش کرتے، اچانک ایک پتھر نظر آیا، جا کر اپنا عصا مارا، پتھر سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب پتھر سے پانی چشمہ جاری ہوا، یہ سید ابو یوسف کون ہے؟ سرکار غوث اعظم سے 10 سال پہلے آپ نے پردہ فرمایا، رجب کی 2 تاریخ اور 459 ہجری میں آپ نے پردہ فرمایا۔ اس وقت سے لے کر آج تک بھی وہ پانی میں چشمہ جاری ہے، آج بھی پانی میں وہ پتھر میں وہ پانی کا چشمہ جاری ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، جتنی تیز دھوپ اور شدت کی گرمی ہوتی ہے، پانی خود بخود اتنا ہی زیادہ ٹھنڈا اور میٹھا نکلتا ہوا نظر آتا ہے۔ لوگ وہاں جاتے ہیں، منتیں پوری کرتے ہیں، جسے بخار ہوتا ہے پی لیتا ہے، 1 گھنٹے کے اندر اللہ اسے شفا عطا فرماتا ہے۔ اب آپ ایک پتھر پر خاص عبادت کرتے ہیں۔ سید ابو یوسف چشتی زیادہ تر نماز فرائض مسجدوں میں ادا ہوتی، لیکن عبادت ریاضت آپ کی خانقاہ کے پاس ایک پتھر رہتا، آپ اس پتھر پر عبادت کرتے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس پتھر پر عبادت کرتے کرتے اچانک کسی کام کے لیے جانا پڑا، آپ آگے آگے اور وہ پتھر آپ کے پیچھے پیچھے چلا رہا ہے، بازاروں میں آپ آگے آگے، لوگ دیکھ رہے سید ابو یوسف چشتی آ رہے، لوگ ہاتھ باندھ کر جو ہے قطار بند کھڑے رہ گئے، ہر انسان آپ کی استقبال کر رہا ہے، اپنی عقیدت کی پلکیں بچھاتا ہے اور پیچھے وہ پتھر ہے، لوگ چینی گوئی کرتے ہیں کہ دیکھو تو صحیح آج کیا بات ہے، پتھر بھی پیچھے ہے، آپ نے سنا کیا بات ہے؟ جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک پتھر جس پر آپ عبادت کرتے ہیں وہ آپ کے پیچھے ہے، آپ نے کہا پتھر اسکت، پتھر ٹھہر جا، پتھر رک گیا۔ آج تاریخ گواہ ہے کہ سید ابو یوسف چشتی نے جہاں پتھر کو روکا، مرتے دم یعنی آپ کے وصال تک کا ہاتھ یہ رہا کہ جب بھی شب جمعہ آتی، آدھی رات ہوتی، جس والے دیکھتے اس پتھر سے نور بلند ہوتا اور اس پتھر پر آپ عبادت کرتے اور آپ کے قریب اللہ کے نبی حضرت خضر بھی عبادت کرتے۔ یہ سید ابو یوسف چشتی، اور سنیے سرکار غریب نواز کے بنا طریقت کا یہ حال ہے، ان کی عبادت یہ حال ہے۔ اب اللہ نے وہ سب سمیٹ کر سرکار غریب نواز کے اندر عطا فرمایا۔ کل ہم نے سنا، میں نے عرض کیا کہ لکھنؤ سے اجمیر آئے 1600 خاندان نے قبیلے نے کلمہ پڑھا۔ اب دعا لینا اور دعا کروانا، رسول سرکار غریب نواز نے اپنے پیر و مرشد کی وہ خدمت کی کہ نبی سرکار غریب نواز نے یہ عرض نہیں کیا کہ حضور دعا کریے، لیکن خانہ کعبہ کے پاس خواجہ عثمان ہارون نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ میرے اس مرید معین الدین کو ایسی ولایت عطا فرما کہ قیامت تک اس کی نظیر نہ ہو، نظیر یعنی اس کی مثال، اس کی کاپی نہ ہو، یعنی ایسی ولایت عطا فرما۔ تاریخ گواہ ہے سرکار غریب نواز سے لے کر آج تک اور صبح قیامت تک ایسا ولی دنیا میں نہیں آ سکتا جیسا کہ سرکار غریب نواز بن کر آتا ہے۔ تو یہ خواجہ عثمان ہارون نے دعا کی۔ اب اللہ نے سارے حال سمیٹ کر اپنے پیروں کے یعنی غریب نواز کے پیروں کی عبادت تقویٰ سمیٹ کر جو سرکار غریب نواز کو خصوصی مقام دیا۔ ہم نے کل سنا لاہور سے اجمیر، اب بغداد سے لاہور کے بیچ میں بھی انشاءاللہ میرے علم کے مطابق آپ کے سفر کے حالات بھی بیان ہوں گے، لیکن بغداد سے لاہور کے درمیان آپ کا سفر پیدل رہتا اور آپ کے ساتھ 40 افراد تھے اور سب کے سب اپنے وقت کے ولی مشائخ۔ بغداد سے جب آپ چلے لاہور کی طرف، راستے میں کہیں آپ پڑاؤ ڈالتے، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، کیا دیکھتے کہ 7 مجوسی، 7 انسان آپ کی پوجا کرتے ہیں۔ تو خواجہ غریب نواز نے ان سے کہا کہ آپ کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ تو ان ساتھوں نے کہا کہ یہ آگ ہم کو جلائے نہیں، اس لیے ہم آگ کی پوجا کرتے ہیں، کل ہمیں جہنم کی آگ ضرر نہ پہنچائے، نقصان نہ پہنچائے، اس لیے ہم آگ کی عبادت اور پوجا کرتے ہیں۔ تو سرکار غریب نواز
نواز نے فرمایا کہ جہنم کی آگ تو کوسوں دور، یہی آگ اگر چاہے تو تمہیں جلا کر خاک کر سکتے ہیں۔ سرکار غریب نواز نے کیا فرمایا کہ جہنم کی آگ تو اس آگ سے بھی سنتے گنا زیادہ ہے، اگر یہی آگ چاہے تو بھی تمہیں بھی جلا کر رکھ دے گی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا اگر ہمت ہو تو جاؤ آگ میں ڈالو اپنا ہاتھ، پتا چلے گا۔ تو صاحبوں نے کہا یہ تو ظاہر سی بات ہے، آگ تو جلا دے گی۔ تو سرکار نے فرماتے جو جلا دے اسے اپنا خدا کیوں مانتے ہیں؟ خدا کبھی کسی بندے کو جلا سکتا ہے؟ جو اس کی پوجا کرے اسے جلا دے۔ تو کہا حضور کیا کرے؟ کہا رب کا کلمہ پڑھو مومن بن جاؤ۔ کہا اگر مومن بنیں گے تو کیا ہوگا؟ کہا مومن بن جاؤ گے تو اللہ جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا۔ کہا حضور اچھا؟ تو سرکار نے فرمایا اتنا ہی نہیں، مومن سے نسبت رکھنے والا بھی، صرف دل سے کلمہ پڑھ کر مومن سے نسبت رکھنے والا اللہ اسے بھی ممتاز کر دیتا ہے۔ کہا حضور نے آپ کا مطلب نہیں سمجھا، یعنی سات مجوسی کے تھے۔ سرکار کے پاس فرماتے الحمدللہ میں نانا جان کا امتی ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، اسی کی پوجا کرتا ہوں، میں تو ایک طرف جاؤ میری جوتی لے جا کر آگ میں ڈالو۔ تو ساتوں مجوسی دیکھتے ہیں کہ وہ جوتی کو تو آگ جلا دی، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ سرکار غریب نواز نے اپنی نالے اتار کر اسے عطا فرمائی، اس میں سے ایک آگے بڑھا اٹھاتا ہے، جیسے ہی آگ میں ڈالتا ہے زمانے سے جو آگ سلگ رہی تھی سرکار غریب نواز کی جوتی کو رکھتے ہی آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ وہ سات کو لوگ دوڑے، کہا حضور بس ہمیں کچھ نہیں دیکھنا، ہاتھ آگے بڑھائیے کلمہ پڑھ کر مسلمان بنائیے۔ اب سرکار غریب نواز کی نگاہوں میں کمال دیکھو، ساتوں کے ساتھ ایک وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے وہ سرکار غریب نواز نے ان ساتوں کے نام حبیب رکھے، اور وہ مقام دیا کہ جب یہ ساتھ آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے تھے اللہ کا عرش نظر آتا تھا، زمین پر نگاہ ڈالتے تھے تو سرکار غریب نواز ولی پیر بھی ہے، ولی بھی ہے، جسے چاہے جو چاہے مقام عطا ہمارے خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ میرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا میرا۔